बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आप स्क्रीन पे इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पे मैंने इस हवाले से आपके साथ शेयर की है ताकि वो लोग जो वुड वर्किंग करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, या हम आम फ़हम अल्फाज में कारपेंटर उनको कहते हैं, ये उनके हवाले से है। असल में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके अंदर मेनली मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे कोई यूरोपीय मुल्क है, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, तो उस हवाले से जो चीज़ें होती हैं उसमें ज़हन में ये चीज़ आती है कि जिन्होंने कोई डिग्री की होगी, कोई ऐसा उनका प्रोफ़ेशन होगा, या कोई इंजीनियर डॉक्टर होगा, वो लोग जो हैं वो वहाँ की इमिग्रेशन ले सकते हैं, या वो कनाडा का वीज़ा उनको मिल सकता है, या वहाँ पे जाके वो काम कर सकते हैं। हालाँकि इनकी एक बड़ी तफ़सील से इन्होंने जो एक लिस्ट अपनी बनाई हुई है, उस लिस्ट के अंदर जो है वो बहुत सारे अफ़राद ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अकाउंट्स का कोई बैंकर है, कोई कंप्यूटर का प्रोफ़ेशनल है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर है, वही सिर्फ लोग जो हैं वहाँ पे जा सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़ास तौर पे कारपेंटर्स के हवाले से है। तो अगर तो आपके पास ये हुनर है, या इसका कोई डिप्लोमा है, या आपको इस काम का तजुर्बा है, तो वो उस हवाले से ही आपके साथ सारी वीडियो जो है उसकी मैं डिटेल शेयर करूँगा कि वो ऐसे अफ़राद जो लकड़ी का काम करना जानते हैं, अगर वो कनाडा का वीज़ा लेना चाहें या कनाडा में जाके काम करना चाहें, तो उनके लिए किस तरह ये मुमकिन होगा कि वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर सकें। हर इंसान बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, और ये हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में सोचे। तो इसीलिए आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद था कि जो लोग कारपेंटर होते हैं, या जिनका लकड़ी के काम करने का ऐसा तजुर्बा है, तो वो किस तरह इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा में आम तौर पे एक तो ख़ैर वैसे सर्द मुल्क है, और रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप बात करें रकबे के हवाले से, तो पाकिस्तान जैसे तकरीबन कोई 10 से 12 मुल्क जो हैं वो कनाडा के अंदर पूरे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी इसका ये मतलब है कि 1 मुरबा किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं कनाडा के अंदर, तो उनकी तादाद तकरीबन 6-7 है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 मुरबा किलोमीटर के अंदर कोई 300 लोग जो हैं रहते हैं। तो ये एक आपको सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि थोड़ा-सा आपको एक आइडिया हो जाता है। वैसे वहाँ पे अगर आप देखें तो कनाडा के अंदर इस वक़्त एवरेज जो है, जो अभी उन्होंने रिसेंटली एक उनकी अपडेट आई थी कि 14.9, यानी कि तकरीबन $15 से ऊपर उनका मिनिमम वेज रेट था, जो फिर $20 $25 फ़ी घंटा जो है वो अदा करते हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है, और आज की जो कि जॉब जो है वो सारी कारपेंटर के हवाले से है, यानी ऐसे अफ़राद जो लकड़ी का काम करना जानते हैं, तो उसके हवाले से है। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि तकरीबन 212 रुपए का 1 कैनेडियन डॉलर है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप उसको इस निगाह से देखें कि अगर कोई 15-20 डॉलर जो है वो फ़ी घंटा जो है वो काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उनको तकरीबन कोई 30 घंटे 1 हफ़्ते में काम जो है वो करना होता है। तो वो बहरहाल आप इसको ज़रब तक़सीम दे के देख सकते हैं कि 1 घंटे के अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें, तो वो कितना होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त कनाडा में अगर कोई सिंगल पर्सन रह रहा है वहाँ पे,
تو اس کا جو ماہانہ جو ہے جس میں اس کی رہائش یا کھانا پینا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1500 سے 1800 کینیڈین ڈالرز جو ہیں اس کا خرچہ آتا ہے وہاں پہ۔ فیملی کے ساتھ اگر کوئی رہ رہا ہو تو پھر یہ خرچہ تقریباً کوئی 4000 سے 4500 ڈالر کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں پہ رہ رہا ہے، یا اس کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کیا ہیں، بجلی پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن عام طور پہ تقریباً 3500 سے 4000 ڈالر جو ہے وہ ایک 4 لوگوں کی جو فیملی ہے اس کے لیے اندازاً یہ خرچہ وہاں پہ آتا ہے۔ اور اگر کوئی وہاں پہ سنگل پرسن رہ رہا ہو تو وہ تقریباً 1800 سے 2000 کینیڈین ڈالر جو ہے اس کا خرچہ آتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو چیز اہم ہے اس وقت اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو بات کرنے کی، اس میں یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہیں وہ کینیڈا میں اگر جو جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے۔ تو ابھی جو چیز آپ کے ساتھ میں اسکرین کے اوپر شیئر کرنے لگا ہوں، وہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر اپلائی کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ جو اس وقت چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کینیڈا کی گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک سرکاری ویب سائٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے، اور اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ کارپینٹر ان اونٹیریو، اچھا یہ ان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام اونٹیریو ہے، تقریباً 10 صوبے ہیں وہاں پہ، کچھ ان کے اس کے علاوہ کچھ ریجنز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دینے کے لیے کر رہا ہوں، پھر آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو آگے خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہے تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال بھی لکھ سکتے ہیں۔ سمری پہلے میں آپ کو اس میں یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے بنیادی طور پہ چیز جو ہے وہ اس بارے میں کہ جو لوگ لکڑی کا کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہے بات کہ ایسے افراد جو کہ کچھ بنا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو انسٹال کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، ایسے کمپوننٹس جو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یا لکڑی سے ملتی جلتی کسی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، یا کوئی لائٹ سٹیل جو ہوتا ہے جس کو ادر مٹیریلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ کینیڈا میں کارپینٹر کہا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے شاید زیادہ دلچسپ یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ اکثر گھر جو ہیں وہ بھی تمام لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ سردی زیادہ ہوتی ہے تو لکڑی کے جو گھر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ گرم رہتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر ٹھنڈے رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ کو اکثر گھر جو ہیں وہ بھی لکڑی کے ملیں گے۔ اب اس کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے کارپینٹر کے حوالے سے وہاں پر وہ جا سکتے ہیں، تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کالج کا، کمیونٹی کالج کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا، جیسے ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا ٹیفٹا کے نام سے ایک سرکاری ادارہ ہے، تو وہ لوگ نا چھوٹے چھوٹے کورس کراتے ہیں، جیسے اپرینٹس شپ وغیرہ کرا دیتے ہیں، اس کا کوئی ڈپلومہ دے دیتے ہیں، کوئی 3 مہینے کا، کوئی 6 مہینے کا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے پاس ایک قسم کا کاغذ ایسا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو لکڑی کا کام آتا ہے۔ اچھا ایک جو ویجز کے حوالے سے کہ عام طور پہ میڈین، مطلب اس سے کم بھی ہوں گی، زیادہ بھی ہوں گی، لیکن ایک ایوریج کے طور پہ اگر بات کیا جائے تو وہاں پر جو ایک ویج ہے، ویج سے مراد کہ جو وہ مزدوری ادا کرتے ہیں وہ تقریباً 28 ساڑھے 28 ڈالر جو ہے وہ فی گھنٹہ ادا کرتے ہیں۔ یہ 28.5 ڈالر کینیڈین ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو وہاں پہ ڈرائنگز وغیرہ اسکیچز ہوتے ہیں کسی چیز کے، کوئی الماری ہے، کرسی ہے، میز ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کو پڑھنا جو ہے اس کا طریقہ پتہ ہو کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کیسے اس کو
ماپنا کیسے ہے، اس کو کاٹنا، اس کی شیپ کرنا، اس کو اسمبل جوائن کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اس میں مینشن کی۔ دوسری چیز انہوں نے فاؤنڈیشن اور فلور بیمز اور سب فلورنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اکثر گھر بھی وہاں پہ لکڑی کے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر لکڑی کے بڑے بڑے بیم ڈالتے ہیں، وہاں پہ جو فرش ہیں لکڑی کے وہ ڈالتے ہیں، دیواریں لکڑی کی کھڑی کرتے ہیں، جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کھڑی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت اس میں جو چیز دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو اسکرین کے اوپر، یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت انٹیریو کے اندر 401 ایسی جابس ہیں جو کارپینٹر حضرات کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اس میں انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو یہ چیز بتا دی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی چیز کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، کسی اسٹرکچر کو انہوں نے ریپیئر کرنا ہے، کوئی لکڑی کی بنی چیز ہے یا لکڑی سے ملتی جلتی، جیسے آپ کو پتہ بہت سارے ایسے مٹیریل ہیں جو اس وقت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کیبنٹس بنانے کے لیے، میزیں کرسیاں بنانے کے لیے۔ ڈیوٹیز کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کو ڈرائنگ اسکیچ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو پڑھنا، اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کو میئر کرنا، اس کو شیپ بنانا، کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ساری ایک ایک کر کے ڈیٹیل اس لیے پڑھ رہا کہ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، کم سے کم جو ہے وقت کے اندر زیادہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ وہاں پہ جو ٹائٹل دیا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی جاب ایڈورٹائز ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہ اس کو اپرینٹس کارپینٹر بھی کہتے ہیں، کارپینٹر بھی کہتے ہیں، کارپینٹر جوائنر بھی کہتے ہیں، فنش کارپینٹر بھی کہتے ہیں، جرنی مین بھی کہتے ہیں۔ جرنی مین کارپینٹر ہے، رف کارپینٹر ہے، سٹیر بلڈر کارپینٹر ہے، تو یہ اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں وہ یہ ایک ہی آکوپیشن کے مختلف جو ہیں وہ نام دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نام جو ہیں اگر آپ نوٹ کریں، یہاں پہ جو پہلی ایک لائن آپ کو دکھائی دے گی اس پیج کے اوپر، جس کو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں یہ بلو کلر کے اندر آپ کو دکھائی دے گی، اس کے آخر میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے NOC 72310۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن، یعنی کینیڈا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کی ایک پوری ترتیب دی ہوتی ہے، تو اس کو نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس لسٹ کے اندر جو کارپینٹر کا نمبر ہے وہ 72310 ہے۔ تو اس کے کلاسیفیکیشن کوڈ کے تحت جو لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا وہاں پہ جو جاب وغیرہ جو بھی ہے وہ وہاں پہ اپلائی کریں، تو پھر اس کوڈ کو وہاں پہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ 72310 ان کا نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن کوڈ کہلاتا ہے۔ ویجز کے حوالے سے جو چیز میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی، اس کے اندر انہوں نے جو چیز پریویلنگ ویجز کا یہ مطلب ہے کہ موجودہ طور پہ جو اجرت دی جا رہی ہے یا ادا کی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہاں پہ۔ تو یہاں انہوں نے آپ کو ایک ٹیبل کی شکل میں جو ہے یہ چیز بتائی ہے، جیسے اگر پہلی اگر آپ اس میں جو ٹیبل ہے اس میں آپ کو انٹیریو لکھا نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹیریو جو ہے یہ وہاں کا ایک بڑا مشہور صوبہ ہے۔ اس کے اندر جو کم سے کم اجرت ہے فی گھنٹہ وہ 19 کینیڈین ڈالر ہے۔ نارملی وہاں پہ 28.5 کینیڈین ڈالر ہے، اور اگر کسی کو بڑا ہی اچھا تجربہ یا کام یا یہ ساری چیزیں پتہ ہیں یا معلوم ہے تو پھر اس کی اجرت جو ہے وہ تقریباً 43 کینیڈین ڈالر فی گھنٹہ تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، نیچے بہرحال مختلف علاقوں کے نام ہیں اور ہر علاقے کے سامنے انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے اپنی مینشن کی ہوئی ہیں کہ کس علاقے میں جو ہے وہ اجرت کتنی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ ایک نارتھ ایسٹ ریجن ہے، اس کے اندر تقریباً جو ہائیسٹ انہوں نے بتائی ہے کہ جو بڑا ہی تجربہ کار کارپینٹر ہوتا ہے، جس کو مطلب بڑا اچھا تجربہ ہے اپنے کام کا، تو وہ $43 تک بھی اس کی اجرت جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ٹورنٹو ریجن ہے، ٹورنٹو میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی 43 کے قریب جا سکتی ہے، اور اسی طرح آگے
ایک ان کا کوئی یہ سارنیا ریجن ہے ونسٹر کا، تو یہاں پر بھی تقریباً ہے۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو کم سے کم اجرت جو ہوتی ہے وہ 19 کینیڈین ڈالر فی گھنٹہ ہے۔ عمومی طور پہ جو ہے وہ $28 آپ کہہ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت جو ریٹ ہے ان کا وہ 43 کینیڈین ڈالر جو ہیں وہاں پہ اس وقت ریٹ چل رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ 43 ڈالر جو ہے وہ آپ اس کو اگر کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ 212 کے ساتھ کریں تو یہ تقریباً 8,000 سے زیادہ مطلب بنتا ہے، کہ ایک گھنٹے کی جو اجرت ہے وہ 8,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ لیکن بہرحال ظاہری بات ہے وہاں پہ ان کے اخراجات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سیونگ اگر کر لیں تو وہی جو چیز ہے وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ خیر اینی وے، آپ کو ایک یہ بھی آئیڈیا ہو گیا۔ میرا مین پرپس جو ہوتا ہے یا مقصد میرا جو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے چینل پہ مختلف جو نالج شیئرنگ یا اپرچونٹی شیئرنگ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کروں، کہ وہ کس طرح اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک انہوں نے چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے جس کو ہم پراسپیکٹس کہتے ہیں، کہ پراسپیکٹس اوور دا نیکسٹ 3 ایئرس۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے 3 سالوں کے اندر اس بات کی کیا امید ہے کہ اس شعبے کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اچھا، اب جو پراسپیکٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ گڈ، نیچے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ گڈ پراسپیکٹس ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امپلائمنٹ آؤٹ لک جو ہے وہ کارپینٹرز کے لیے جو NOC 7271 یہ پیریڈ 2022 سے 2024 کا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہیں کہ امپلائمنٹ گروتھ جو ہے وہ ماڈریٹ رہے گی، اور نئی پوزیشنز جو ہیں، نئی جابز جو ہیں وہ آئیں گی۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے آ سکتی ہیں بارہ، لیکن اب وہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس میں یہ چیز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں وہاں پہ جو کارپینٹر حضرات ہیں ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ جو فیوچر ہوگا، جو مستقبل ہے آنے والا، وہ بہتر ہوگا۔ بہرحال خیر اینی وے، یہ انہوں نے اپنی سرکاری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے اس چیز کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے۔ اچھا، اگلی چیز جو ہے، میں ہر چیز کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا تاکہ ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور تھوڑے وقت میں جو ہے وہ چیزیں شیئر کر لوں۔ باقی یہ لنک جو ہوگا یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ یہاں پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو میرے ویورز ہیں ان کو باقاعدگی سے میں جواب دوں۔ تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی رہتی ہے۔ اس میں ایک چیز جو ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ امپلائمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو اس میں عام طور پہ یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ جو آپ کا سیکنڈری اسکول ہے، یعنی سیکنڈری اسکول سے مراد آپ لے لیں کہ 10ویں جماعت جو ہے وہ پاس کی ہو، اور تقریباً کوئی 3-4 سال کا کوئی اپرینٹس پروگرام جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کیا ہو۔ ان کا تجربہ جو ہے وہ اسٹریٹ کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول، کالج، جو بھی اب جو لوگ یہ کورسز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ٹیپٹا والے جو ہیں وہ یہ اس طرح کی چیزیں کراتے ہیں، تو آپ وہاں سے یہ چیز جو ہے انفارمیشن جا کے لے سکتے ہیں۔ اس کا جنرل جو جاب ٹائٹل جو ہوتا ہے اس کو جنرل کارپینٹر کہتے ہیں، اور اسی طرح وڈ بوٹ ری بلڈر بھی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ یہ کشتی رانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے کہ جابس کیسے ملے گی اور وہ جابس کون سی ہیں، تو آپ ابھی جو اسکرین پہ اس وقت چیز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے اویلیبل جابس کا ایک پیج نظر آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں 401 ایسی جابس ملی ہیں جو صرف انٹیریو میں ہیں، یعنی یہ ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ظاہری بات ہے 10 صوبے ہیں، وہاں پہ بھی کارپینٹر کی ضرورت ہوگی، لیکن صرف مثال دینے کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک صوبے کے اندر جو ابھی موجودہ طور پہ، یعنی آج 2 اکتوبر 2023 کو 401 کارپینٹر کی جابس وہاں پر اویلیبل ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا جو NOC نمبر ہے وہ 72310، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ یہ ہے۔
اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ جو جابز ہیں جو آپ کو مختلف علاقوں میں دکھائی دے رہی ہیں، تو اس میں آپ کیسے جو ہے وہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہو؟ تو ہم یہاں پہ ویو جاب پوسٹنگ جو ہے، ہم اس کو اگر کلک کر دیں یہاں پہ، تو آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی اس وقت اسکرین کے اوپر، جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت یہ نک ڈینس کسٹم کارپینٹری کوئی ہے جو کنگسٹن اونٹیریو کے اندر ہے، اور انہوں نے نیچے اپنی جو سیلری لکھی ہوئی ہے وہ $30 سے $40 فی گھنٹہ لکھی ہوئی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے ٹو بی نیگوشیٹڈ، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جاب جو تھی یہ ان کی 1 اکتوبر 2023 کو یہاں پر آئی ہے۔ اب 1 اکتوبر 2023 کو اگر آئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ہم اگر کسی ایک کو کلک کر کے دیکھنا چاہیں، جیسے یہ پہلی جاب ہے، اس کو اگر ہم کلک کریں تو آپ کے سامنے جو چیز دکھائی دے گی وہ ڈیٹیلز ہوں گی جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، کہ ایک تو انہوں نے جگہ بتا دی کہ یہ کنگسٹن اونٹیریو، مطلب کنگسٹن ایک علاقہ ہے اونٹیریو کے اندر، وہاں پہ یہ جاب ہے۔ دوسری بات کہ $30 سے $40 جو ہے وہ فی گھنٹہ اس کی تنخواہ ہے۔ یہ فل ٹائم جاب لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، اور ایک ہی یہاں پہ اس کمپنی میں ایک ویکینسی ہے، اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کوئی ٹریڈ سرٹیفکیٹ ڈپلوما وغیرہ کی ہے، 5 سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے، اور یہ کام جو ہے وہ بڑا وہاں پہ جو کنسٹرکشن کا رینوویشن وغیرہ اس طرح نیچے انہوں نے اپنی تمام چیزیں دی ہیں کہ بھئی یہ ٹاسک جو ہوں گے وہ اس میں کرنے پڑیں گے، یہ ڈیوٹیز وغیرہ ہوں گی، یہ ساری ڈیٹیل دی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، اس وقت آپ کو یہ ایک لال نشان نظر آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جاب کے لیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو یا تو کینیڈا کے شہری ہیں یا وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں بطور پرماننٹ ریزیڈنٹ۔ لہٰذا اگر تو آپ کینیڈا کے علاوہ کہیں اس وقت مقیم ہیں، لائک آپ پاکستان میں ہیں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، تو آپ اس جاب کے لیے جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ اگر پاکستان میں موجود ہیں یا آپ اگر کسی اور ملک میں ہیں، نیپال میں ہیں، چائنا میں ہیں، کسی جگہ ہیں، تو آپ کے لیے کون سی ایسی جابز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے اگر اس وقت اسکرین کے لیفٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ یہاں پر ایک انہوں نے ایک فلٹرز دیے ہوئے ہیں، اور ان فلٹرز کے اندر اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک جگہ جہاں اس وقت میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ انڈیجنس پیپل لکھا ہوا ہے، نیو کمرز ہے، ویٹرن یوتھ وغیرہ، اور نیچے جو ہے وہ ٹیمپریری فورن ورکرز جو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ مینشن ہوئی۔ تو آپ ان جابز کو یہاں سے فلٹر کر سکتے ہیں کہ مجھے کون سی جو ہیں جابز یہاں پہ دیکھنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ چیز دیکھنا کہ وہ کون سی ایسی جابز ہیں جس کے لیے ہم اگر کینیڈا میں نہیں ہیں یا اگر ہم کینیڈا کے شہری نہیں ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ تو ایک جگہ پہ آپ کو دکھائی دے گا کینیڈینز اینڈ انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس۔ میں اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے زوم کر دیتا ہوں تو آپ کو اس وقت یہاں پہ یہ چیز دکھائی دے گی۔ یہ آپ دیکھیں جہاں لیفٹ سائڈ کے اوپر جہاں اس وقت میرا ماؤس ہے، میں نے یہاں پہ ایک چیک باکس جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو اگر میں کلک کروں تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے کینیڈینز اینڈ انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس، اس کے آگے 134 لکھا ہوا ہے۔ یہ جو 134 اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہائی لائٹڈ دکھائی دے رہا ہے اپنے لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے 134 جابس ایسی بھی ہیں جس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتا ہے۔ میں اس کو چیک باکس کر دیتا ہوں، اور چیک باکس کرنے کے بعد اب اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر جو چیز دکھائی دے رہی ہے یہ وہ والی جابز ہیں جس کے لیے اگر آپ اپنے ملک میں موجود ہیں، وہ پاکستان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، چائنا، کوئی بھی ایسا ملک ہے، افغانستان ہے،
تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر اب میں پہلی جاب کو اگر کلک کروں جو 29 ستمبر 2023 کو یہاں پہ انہوں نے ایڈورٹائز کی ہے، تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ مسیسیگا اونٹاریو کے اندر ہے، اور $29.5 اس کی جو ہے وہ سیلری لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو ایک ہفتے میں 30 گھنٹے سے 40 گھنٹے جو ہے وہ کام کرنا ہے، فل ٹائم امپلائمنٹ ہے۔ اور یہ 2 ویکنسیز ہیں، یعنی اس کمپنی کو 2 کارپینٹرز چاہیے یہاں پہ، اور سٹارٹ ایز سون ایز پاسبل کا مطلب کہ ان کو فوری طور پہ یہاں پہ 2 لوگ چاہیے۔ نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دلچسپ چیز یہ نظر آئے گی کہ ایجوکیشن کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ نو ڈگری سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما، یعنی اس جاب کے لیے نہ تو کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈپلوما کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ کا 2 سے 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے، اور آپ کو کام کا علم ہونا چاہیے، ڈرائنگ کو کیسے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، کیسے مٹیریلز کو ہینڈل کرنا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ اور نیچے آپ کو اس وقت اسکرین پہ ایک جگہ لکھا نظر آ رہا ہوگا کہ ہو کین اپلائی ٹو دس جاب، تو لہٰذا وہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ ظاہر بات ہے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کینیڈا کا کام کرنے کا پرمٹ موجود ہو یا موجود نہ ہو، دونوں صورتوں میں لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اگر نیچے ایک سبز رنگ کا جو ایک بٹن ہے، اس کے نیچے دیکھیں کہ 29 اکتوبر 2023 سے پہلے پہلے اس کو اپلائی کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو دبا دیں کہ شو ہاؤ ٹو اپلائی، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نیچے کہ بائی ای میل، اور نیچے انہوں نے ایک اپنا ای میل آئی ڈی دیا ہے کہ آپ اپنی درخواست یہاں پہ بھیجیں۔ مکمل آپ کی درخواست ہو، اس میں کوئی ایکسپیرینس، تجربہ وغیرہ، ریفرنس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ ان کو براہ راست بھیجیں۔ اور اگر یہاں پہ آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے، تو پھر جس وقت آپ اپلائی کریں گے وہاں پہ ویزا کے حوالے سے، تو پھر اس کے چانسز بہت بڑھ گئے کہ اب کینیڈا کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کینیڈا میں موجود تو نہیں ہے، لیکن وہاں کی ایک کمپنی کو وہ بندہ چاہیے، تو پھر اس کی پروسیسنگ جلدی ہو جائے گی، اور وہ وہاں پہ اپنے جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو دینے ہوتے ہیں ایمبیسی کے اندر، تو وہ جلدی اس کا ویزا وہاں پہ لگ جائے گا، اور وہ یہاں سے چلے گا، اور جاتے ساتھ اس کو جاب ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، بجائے اس کے کہ لوگ وہاں پہ کئی دفعہ وزٹ اسٹڈی کے لیے جا کے کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ یہیں سے اس کی جاب ہو چکی ہوگی، تو وہ وہاں پہ جائے گا اور اپنی جاب کو شروع کر لے گا۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ میں نے آپ کو ایک کا طریقہ بتا دیا ہے، باقی آپ یہاں پہ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ نیا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کی وساطت سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، یا آپ کو انداز بیاں کیسا لگا ہے، یا آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، مناسب سمجھے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔